बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 22 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। शायद पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने इंतहाई भोंडे अंदाज में मुज़ाकराती हाल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अपनी भारतीय बीवी के साथ कंपैरिजन कर डाला। डोनाल्ड ट्रंप के गैर संजीदा बयानात और अमेरिका के नॉन सीरियस रवैये पर ईरान के वफ्द ने न सिर्फ अमेरिकी वफ्द के साथ स्टेज पर आने बल्कि तस्वीर बनाने से भी इनकार कर दिया और स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टाक के मुज़ाकराती हाल में शहबाज शरीफ साहब भी हक्का बक्का रह गए जब ईरान का वफ्द ट्रंप के सरे आम कपड़े उतारकर वापस ईरान रवाना हो गया। जी हां, एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वक्ती तौर पर ठप हो गए। दुनिया एक बार फिर जंग के धाने के ऊपर खड़ी है और इसे करार दिया जा रहा है अमेरिकी क़यादत का नॉन सीरियस रवैया। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो कि इस हवाले से सालसी की कोशिश कर रहा है, इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में आ गया है। तफसीलात रखते हैं आपके सामने इन सवालात के साथ कि आखिरकार क्या वजह है पाकिस्तान के इस हद तक जाकर फ्रंट फुट के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराने की और अमेरिका सरकार के आगे अपने नंबर बनाने की। दर्जन से ज़ायद दौरे किए जा चुके मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी, और यही कहा जाता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी रजीम है जो कि नाजायज़ है, जो गैर आइनी है, जो गैर कानूनी है, जिसके पीछे अवाम का मैंडेट नहीं है। और पाकिस्तान का ये रजीम चाहता है कि आलमी बरादरी, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान में इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई उसके ऊपर आवाज़ ना उठाए। इसलिए तमाम तर बातें अमेरिका की मानने के ऊपर ना सिर्फ मजबूर, चाहे गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो, इसके साथ साथ मौजूदा चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी सूरत हाल इस वक्त ये है क्योंकि उनके पास किसी किस्म का कोई अवामी मैंडेट नहीं, तो उनकी दुनिया के किसी भी फोरम पर नहीं सुनी जाती। मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ कि किस तरह से फील्ड मार्शल साहब का और अपनी भारतीय बीवी का जिक्र भोंडे अंदाज में अमरीकी शख्सियत की जानिब से किया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ। मैं कोशिश करूँगा मैं वीडियो भी आपको दिखाऊँ। अच्छा जनाब, इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ईरानी मीडिया के मुताबिक वो ये बता रही हैं कि ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी टीम ने मुज़ाकराती मुकाम छोड़ दिया है। ईरानी खबर रसां इदारे तस्नीम ने मुज़ाकराती टीम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरानी वफ्द ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुज़ाकराती मुकाम से वाकआउट कर दिया है। इससे फ़ौरन पहले ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट और स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर कहा कि अमरीकियों को अपने बयानात में एहतियात करनी चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम अमरीकियों की धमकियों को किसी हैसियत में शुमार नहीं करते। तस्नीम ने मजीद रिपोर्ट किया कि अगर अमरीका और ईरान के सदर के दरमियान दस्तखत शुदा इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त MOU के आर्टिकल 1 पर अमल दरामद न किया गया, जो कि जंगबंदी के हवाले से है, न सिर्फ अमेरिका ईरान के ऊपर बल्कि इसराइल लुबनान के ऊपर फौरी तौर पर हमले बंद कर दे, जो कि अभी हमले बंद नहीं हुए। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि अगर इस आर्टिकल पर अमल दरामद ना किया गया तो ईरान और अमेरिका के दरमियान दीगर तमाम मौज़ूआत पर होने वाले मुज़ाकरात रोक दिए जाएंगे। इतवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा था कि उन्होंने रात के वक्त ईरानी हुकाम से बात की है, उन्हें खबरदार किया है कि अगर तुम अपनाए हरमुज़ बंद करोगे तो तुम्हारा मुल्क नहीं रहेगा। और मजीद उन्होंने कहा कि ईरानी हुकाम को बताया गया है कि तुम अपने मुल्क तक वापस भी नहीं पहुंच सकोगे। यह सूरत हाल है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके लिए वकालत की जा रही है पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी, और वो बार बार उन्हें अमन का पैगंबर करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी इस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान से एक डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है। रात के क्या रिपोर्ट हो रहा था, अमरीकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया है और पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका है। ईरानी वफ्द ने
ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد احتجاجاً شرکت سے انکار کر دیا ہے اور سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک کی لیک لوزن سمٹ کے کانفرنس ہال میں سب سے پہلے شہباز شریف، فیلڈ مارشل سینیٹر محسن نقوی صاحب داخل ہوتے ہیں۔ ویڈیو ہے اس حوالے سے باقاعدہ، جے ڈی وینس وہاں پہنچتے ہیں، پاکستانی وفد ان کا استعمال کرتا ہے، ایرانی وفد بعد میں آتا ہے، امریکہ اور ایران کے وفود اسلام آباد مفاہمتی اجلاس پر عمل درآمد کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جناب جو ہے وہ کالباف کی سربراہی میں ایرانی وفد بھی آتا ہے، اور وہاں پر جناب احتجاج ہوتا ہے امریکی وفد کے روبرو کالباف کا، اور اس موقع کے اوپر ایک فوٹیج بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، جو بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈالی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہکا بکا جناب کھڑے ہیں، اور جے ڈی وینس ہیں وہ ان کے پہلے شہباز شریف صاحب خود آگے جاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، کالباف سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کالباف پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر جے ڈی وینس آتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر شہباز شریف صاحب انہیں فیلڈ مارشل صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں گفتگو ہوتی ہے، جیسے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہو کہ یہ جناب صورتحال ہے، اور اس سے پہلے جے ڈی وینس نہ صرف پاکستان کی تعریف کر چکے ہوتے ہیں، اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان کو ان مذاکرات کی سربراہی دی جا رہی ہے، لیکن یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس دوران اور کیا ہوتا ہے؟ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اعلیٰ مدبرانہ صلاحیتوں کے بغیر آج ہم یہاں نہ ہوتے، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہوا۔ اس ویڈیو سے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میری زندگی میں دو اہم ترین شخصیات ہیں، اور انتہائی بونڈے انداز میں وہ اپنی بھارتی بیوی کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک مقابلہ کرتے ہیں، ایک موازنہ کرتے ہیں، کمپیرزن کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا پتہ نہیں اس کو کس طرح سے لے رہا ہے کہ ان کی بڑی تعریف کر دی، حالانکہ بڑے بھونڈے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ ان دونوں معاملات کا کسی قسم کا کوئی آپس میں تعلق نہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میرے لیے دو شخصیات اہم ہیں، کیا وہ بات کرتے ہیں وہ اس موقع کے اوپر کہ جب بڑے سنجیدہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نے ہمارا اسلام آباد میں خیر مقدم کیا ہے، اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، اور پھر کہتے ہیں میں نے مذاقاً ایک بات کہی تھی، یعنی وہ مذاق کر رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کا میڈیا کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے۔ ہماری عسکری لیڈرشپ کی اہمیت جتانے کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے، سوچا جانا چاہیے کہ کس طرح سے وہ مذاق میں ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں دو اہم ترین شخصیات ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی شخصیت میری اہلیہ ہیں، اور پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جتنا پچھلے 3 ماہ کے دوران میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی، شاید ہی کسی اور سے کی ہو، وہ ایک عظیم فوجی لیڈر ہیں، خود کو ایک عظیم اور ماہر سفارتکار انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کے بغیر آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک امریکہ اگر کسی کی اتنی زیادہ تعریفیں کرتا ہے، آپ اس سے پہلے ذرا ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں نا کہ جنرل ایوب کے دور کے اندر جنرل ایوب صاحب جب امریکہ پہنچتے تو جناب ان کا استقبال، اور پھر جو فرسٹ لیڈی ہیں امریکہ کی، انہیں گاڑی میں ساتھ بٹھا کر وزٹ، اور اس کے بعد پھر بشیر ساربان کا قصہ کہ یہاں ایک جو ہے وہ ساربان اونٹ والے کے ساتھ روک کے امریکی نائب صدر اس سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہمارے دوست ہیں، اور پھر ان کے لیے وظیفہ شروع ہو جاتا ہے جب تک امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں جب بشیر ساربان صاحب فوت ہوتے ہیں تو نہ میڈیا کو پتہ چلتا ہے نہ امریکہ کو پتہ چلتا ہے۔ بشیر ساربان صاحب کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، انہیں امریکہ کے دورے کے اوپر بلا لیا جاتا ہے، سر پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا وجوہات تھیں؟ سب کو اس بات کا اندازہ ہے، اور تاریخ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا ذکر کس انداز میں کرتی ہے، اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں امریکی جنگ کا حصہ بنا کر اس کے بعد آج جو پاکستان کی حالت ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی تعریفیں اور پھر یہ مذاق میں اس قسم کی بات، اور پاکستان کا میڈیا اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، ہر کر اس کی وجوہات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ اس وقت پاکستان کی کیونکہ عسکری قیادت بھی، پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ادارے جانتے ہیں، پاکستان کا میڈیا جانتا ہے، پاکستان کے سیاستدان جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ فارم 47 کے حکمران ہیں، ان کی کسی قسم کی ان کے پیچھے کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اور خواہش یہ ہے ان منتخب حکمرانوں کی اور ان کے ماسٹرز کی کہ دنیا سے اس سیٹ اپ کے اوپر آواز نہ اٹھے۔ اس لیے وہ امریکہ کے لیے ایران سے صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ اس قسم کے انداز میں جناب ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ لیکن صورتحال اور کیا ہے؟ امریکی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے، اور بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے، اور لیکن سر دست جو سامنے چیزیں نظر آئیں وہ یہی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جس قسم کا اس دوران مزید چیزیں کیا ہوئی، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے اس دوران کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک امن پسند شخصیت ہیں، وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ پھر آپ ٹویٹ دیکھیں ذرا ان کے
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی بات شروع ہوتی ہے تو ایک نیا ٹویٹ داغ دیتے ہیں وہ کہ جناب ایسے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، دھمکیاں، اور شہباز شریف صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، جبکہ جرمن وزیر دفاع، یعنی دنیا کیا بات کر رہی ہے، پاکستان کیا بات کر رہا ہے، جرمن وزیر دفاع نے آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش کا ذمہ دار انہوں نے ٹرمپ کو ٹھہرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ صدر ٹرمپ نے پیدا کی ہے، ہم یہ بحال کرنا چاہتے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں اور گزرگاہ اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو دھمکیاں ہیں، جس طرح سے وہ ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ آبنائے ہرمز بند ہوئی ہے۔ یہ جرمن وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی چوری نہیں کی ہوئی، وہ چوری کے ووٹوں سے برسر اقتدار نہیں آئے، تو انہوں نے کوئی امریکہ سرکار کی ہاں میں ہاں تھوڑی ملانی ہے، وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو کیا مسائل ہیں، ان کے ماسٹرز کا کیا مسائل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ ایرانی میڈیا کے رات یہ رپورٹ کر دیا جناب، تمام تر ایرانی میڈیا نے بھی، امریکن میڈیا نے بھی، کہ 4 افریقی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے، اور سفارتکار اس سے پہلے امریکی دھمکیاں دیتے رہے کہ جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جبکہ ابراہیم رضائی کیا بات کر رہے ہیں، ایران کی اہم ترین شخصیت، قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں اور بڑکوں کی تاثیر اب ختم ہو چکی ہے، اور صدر ٹرمپ جو ناکہ بندی پہ شکایت کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کے محافظ فرشتے بنیں گے۔ انہوں نے کہا ان کی دھمکیوں اور بڑکوں کی تاثیر اب ختم ہو چکی ہے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہوتی تو دوران جنگ ہی آپ ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیتے، چاہے چند لمحوں کے لیے سنبھالتے، لیکن آپ ناکام ہو گئے، آپ نائے ہرمز کا کنٹرول نہیں سنبھال سکے۔ اب سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا صرف اعلیٰ ٹیکنالوجی، کیا صرف بموں سے، میزائلوں سے، اس قسم کی چیزوں سے، دھمکیوں سے ہی شکست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اچھی خارجہ پالیسی کی وجہ سے، ڈٹ جانے کی وجہ سے، اپنے جائز موقف پر کھڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے کارڈ بہترین انداز میں کھیلنے کی وجہ سے، اور اپنے عوام پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے نہ صرف کوئی آپ کے ملک میں رجیم چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، میں گزشتہ کو 25 برسوں سے وزارت خارجہ، فارن آفس امور، یہ تمام تر چیزیں کور کر رہا ہوں۔ میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے سورسز سے، میں آپ کو امریکی سفارت خانے کے سورسز سے، پاکستانی سفارت خانے کے سورسز سے آپ تک یہ چیزیں پہنچا رہا ہوں کہ جناب تمام کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امریکہ کو نہ صرف سفارتی محاذ کے اندر بلکہ اس جنگی محاذ کے اوپر میدان عمل میں بھی شکست ہوئی ہے، اور امریکہ کی جانب سے اب منتیں اور ترلے چل رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں، کبھی پاکستان کو کہنا، کبھی قطر کو کہنا کہ جناب کسی طریقے سے ہم کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے جی پھر ایران پہ حملہ کر دے گا تو کیا؟ ابھی تک جو کچھ کیا امریکہ نے، اس سے وہ کیا حاصل کر پایا ہے؟ اب نائے ہرمز اس جنگ سے پہلے کھلی تھی نا، تمام جہاز گزر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اب شرط ہی صرف یہی ہے کہ آپ اس کو کھول دیں، یعنی وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی۔ ٹرمپ صاحب، آپ کو اس جنگ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، اس جنگ کرنے کی کچھ اور وجوہات تھیں، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ غزہ بورڈ آف پیس، اسرائیل خطے کے اندر اسرائیل کی حاکمیت کو تسلیم کروانا، ایران سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے اس کو تسلیم کروانا، یو اے ای تو پہلے کر چکا، یہ پورا ایک پلان تھا، لیکن آگے سے جس قسم کا ریسپانس ایران کی جانب سے آیا، اس نے ان کے تمام تر جو کارڈز ہیں، اور جس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مکمل طور پر ننگا کر کے، میں اگر غیر پارلیمانی یا غیر سفارتی الفاظ ہیں، لیکن کیا کریں سمجھانے کے لیے، کپڑے اتار کر ٹرمپ صاحب کے انہیں باقاعدہ ننگا کر کے ایران نے سوئٹزرلینڈ سے انہیں واپس بھیجا۔ اور میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں۔ اور ٹرمپ صاحب نیو یارک ٹائمز کی خبر کے اوپر برس پڑے کہ جناب ہم نے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کوئی زیادہ تبدیلی نہیں لا سکے ایران کے اندر، ہم نے ان کی بیریہ ختم کر دی، ہم نے فضائیہ ختم کر دیا۔ بھائی اگر آپ نے بیریہ اور فضائیہ ختم کر دیے تو پھر آپ منت ترلے کیوں کر رہے ہیں ان مذاکرات کے لیے؟ آپ کہہ دیں ہم نے ختم کر دیا۔ جبکہ مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا، بھائی باقی چیزیں تو آئیں گی بعد میں۔ باقر کالباف کہہ رہے ہیں ٹرمپ کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج اس مایوسی کی حالت تک نہ پہنچتے۔ یہ کالباف کا بیان ہے، یہ ایرانی قیادت کے بیانات ہیں۔ اور پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران کو لبنان میں اپنی پراکسیز کو مشکلات کھڑے کرنے سے روکنا چاہیے۔ بھائی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ حملے کوئی ختم نہیں کر رہا، اور آگے سے اگر ایران رسپانس کرتا ہے تو پھر آپ ایسے بیانات دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب قاہرہ کے اندر موجود تھے، کہنے لگے کہ 60 روز اب نئے ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی۔ پاکستان یعنی ابھی چیزیں درمیان میں ہوتی ہیں، اپنے اعلانات شروع کر دیتا ہے۔ پھر جناب ویری گڈ اور لو یو پاکستان، جے ڈی وینس نے بھی کہا پاکستان کے سفارتی کردار کی بڑی تعریف کی، کرنی ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان کو سربراہی کی پیشکش کی جا رہی ہے،
اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود بار بار شہباز شریف صاحب کی ایک ہی سٹیٹمنٹ، دو سٹیٹمنٹ کا لائیں، ایک وہ کہ امن کے پیمبر ہیں، اور پھر کہا کہ صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات جو ہیں وہ ممکن ہوئے ہیں، اور وہ مدبرانہ قیادت جو ہے وہ اس کے بعد ہوا کیا ہے حال کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ صرف یہ فوٹیج دیکھیں، غور سے اس فوٹیج کو دیکھیں۔ اس سے پہلے امریکی اور پاکستانی قیادت، اب دیکھیے گا ہوگا کیا، غور کیجیے ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ محسن نقوی صاحب اب ان کے پاس گئے ہیں کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھے، قالیباف صاحب ایرانی وفد کی طرف گفتگو کر رہے ہیں، اس طرف ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی، وہ آپ دیکھیں جی ڈے وینس کی ذرا چیک کریں، وہ نکل رہے ہیں وہاں سے اور وہ پہنچیں گے پھر۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہیں، عاصم منیع صاحب کھڑے ہیں، یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عاصم منیع صاحب کھڑے ہیں، ابھی جے ڈی وینس وہاں سے آئیں گے، چیک کیجئے یہ ویڈیو ذرا دیکھیے آپ، کیونکہ ایرانی وفد نہ ہی تصویر کھنچوانے کے لیے نہ ہی ان کے پاس آنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے چکے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ جناب آئے ہیں جے ڈی وینس صاحب، یہ گفتگو کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے آخر، بتایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب بیسیکلی وجہ کیا ہے۔ پیچھے کمنٹری بھی چل رہی ہے، پاکستانیوں کے لیے بتایا جا رہے ہیں سرکاری وسائل سے کہ جناب عوامی وسائل سے کہ پاکستان فور فرنٹ پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس ویڈیو کو دیکھیے آپ۔ جی جناب، یہ وہاں پر صورتحال، اس ویڈیو کو بی بی سی نے بھی شیئر کیا، اور ایران سرے عام امریکہ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ طور پر اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے واپس ایران روانہ ہو گیا۔ ایرانی وفد اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔